जुमा के दिन आप देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहा है कि फुटबॉल खेल रहा है? भीख भी मांग रहा है, कटोरा भी उछाल रहा है, भीख भी मांग रहा है, सर भी उछाल रहा है। अरे भीख मांगो तो शर्म से मांगो, सर झुका करके मांगो। तो उसने कहा किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, खानदानी पेशा। लेकिन जब भीख देने वाला आया उसने सरगाड़ करके भीख दिया। इसने हाथ पकड़ करके कहा कि भाई साहब आप तो भीख देने वाले हो, शरीफ आदमी हो, आप सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? आपको तो सर उठा करके भीख देना चाहिए। भीख मैं मांग रहा हूं, बेशरम हूं, मुझे सर झुका करके भीख मांगना चाहिए। उसने कितनी प्यारी बात कही है, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं लास्ट तक आपका जनाजा पढ़ा ही दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। उस आदमी ने कहा यार तुम्हारे लिए अल्लाह ने कल ही मेरी जेब में पैसा डाल दिया और तुमको भीख का कटोरा लेकर के आज यहां खड़ा कर दिया। मेरा रास्ता फलका की तरफ निकल रहा था, मूसापुर की तरफ भेज दिया। उसी का दिया हुआ पैसा, उसी के नाम से, उसी की तौफीक से मैं तुमको दे रहा हूं। काम तो वो बना रहा है, नाम मेरा हो रहा था, इसलिए सर गाड़ करके भीख दिया, सर उठा करके भीख नहीं दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दे, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दे, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। पूरी ताकत लगा करके मैं आपको बयान सुना रहा हूं। ये माइक इतना बूढ़ा है, ये हमको बूढ़ा कर देगा। मैं शुरू से कह रहा हूं, अरे आवाज बढ़ाओ यार, आवाज बढ़ाओ। तुम्हारे माइक में मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ती है। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से 2 मिनट का पैगाम आपके सर से गुजार रहा हूं। यहां से लेकर के वो आप लोग सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अमेरिका का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो बोला इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, मुसलमान बहुत बुरे हैं। लोगों ने कहा क्या मतलब हुआ? एक तरफ तुम तारीफ करते हो, दूसरी तरफ तुम मुसलमान को बुरा कहते हो, मामला क्या है? उसने समझाया इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, मुसलमान सबसे बुरे हैं। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, मुसलमान सबसे बुरे हैं। कुरान जैसी किताब मुसलमान को मिली, लेकिन कुरान से दूर, कुरान पर अमल मुसलमान का नहीं, इसलिए इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, मुसलमान सबसे बुरी कौम है। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं। इस हिंदुस्तान में अंबेडकर साहब इरादा जाहिर किए मुझे इस्लाम कबूल करना है, कलमा पढ़कर मुसलमान होना। लखनऊ से मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, कहा कि हुजूर कलमा दोनों हाथ से पेश करता हूं, आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाइए। अंबेडकर साहब ने कहा कि इस्लाम तो बहुत अच्छा है, मैं इस्लाम का एहतराम करता हूं, आप भी बहुत अच्छे आलिम हैं, मैं आपका भी एहतराम करता हूं, लेकिन कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं बनूंगा। अब पैर के नीचे से जमीन निकल गई। अभी तक तो इरादा था कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, अब अचानक इरादा बदल गया।
اب کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے، آپ کا احترام کرتا ہوں، اسلام کا احترام کرتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کہ بات کیا ہے تو کہا کہ مولانا کپڑے سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، شکل سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، جسم سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ہندوستان میں 80% مسلمان، مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ پادری ایک مسلمان جوان سے بولا کہ تم بڑے ہو یا تمہاری داڑھی بڑی ہے؟ بولا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، میں پہلے پیدا ہوا، داڑھی بعد میں پیدا ہوئی، تو میں داڑھی سے بڑا ہوں، داڑھی مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ کہ یار عجیب بات ہے، 20 سال پہلے جب تم میرے پاس آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 20 سال کے بعد جب آئے ہو تو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، 20 سال پہلے میرے پاس آئے تو داڑھی کالی تھی، 20 سال کے بعد تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم 20 سال سے مسلمان ہو، تم نہیں بدلے، افسوس تم پر ہے، تمہاری داڑھی پر نہیں ہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان بو، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ وز میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وز میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ مسلمان ہیں۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کتنا مشکل کام ہے آپ کو پتا ہے؟ ذرا پوچھ کر کے دیکھیے گا کتنا مشکل کام ہے۔ تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے، آپ جیسا بھی سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میں جب اسٹارٹ کر رہا تھا جلسے کو اپنا تو اس وقت میرا موڈ بھی نہیں بن رہا تھا، اور آپ کی پیشانی کو میں پڑھ کر کے دیکھ رہا تھا کہ آپ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کو اچھا ہی کرنا تھا کہ بریک لگ گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے ڈس بریک نہیں لگا۔ تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جب ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے، آنکھ پھڑپھڑاتی ہے، تو ہم کہاں پہنچتے ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو کہیں گے مال آ رہا ہے، سسر نے کما کر کے رکھا ہے۔ یہ جو ہاتھ کی کھجلی ہے یہ خون میٹھا ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب آپ کا خون میٹھا ہوگا تو ہاتھ میں کھجلی ہوگی، اس کی وجہ سے مال نہیں آتا، مال کمانا پڑتا۔ جب آنکھ پھڑپھڑاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ کسی دشمن کا سامنا ہونے والا ہے۔ یہ جو آنکھ پھڑپھڑاتی ہے اس کی وجہ سے دشمن کا کوئی سامنا نہیں ہوتا، بلکہ بلغم جب خراب ہوتا ہے تو آنکھ پھڑپھڑانے لگتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی کھاتے ہوئے جب ہچکی آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے۔ یہ تو خدا کو جمعہ میں یاد کر رہا، رمضان میں یاد کر رہا، اس کو کون یاد کرے گا؟ اصل میں صحیح سے کھانا کھایا نہیں گیا، صحیح سے پانی پیا نہیں گیا، اس لیے ہچکی آ رہی۔ اور ایک خاص بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب چھپر پر کوا بولے گا تو گھر کی عورت کہے گی پورب کی طرف سے بول رہا، اس کا مطلب ہے داماد آ رہا ہے، مرغے میں چونا لگا ہے۔ بتائیے گیڑا باری بازار میں 1000 کوے بولتے ہیں، کتنے داماد آ رہے ہیں؟ آنا مقدر سے ہے، جانا مقدر سے ہے۔ اور ایک خاص بات جو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، رفتار سے چل رہا تھا، 80 کی رفتار سے چل رہا تھا ہائی وے پہ موٹر سائیکل سے، بلی نے راستہ کاٹا، ڈس بریک مارا، 20 بار ادھر تھوک رہا ہے، 20 بار ادھر تھوک رہا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ بھائی ڈس بریک کیوں مار دی، بلی کو راستہ کاٹتے ہوئے ڈس بریک کیوں مارا؟ تو کہے گا کہ حادثہ ہوگا، بلا آنے والی ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ حادثہ ہوگا اپنے پاپ کی وجہ سے، اور حادثہ ٹلتا ہے اپنے پن کی وجہ سے۔
اپنی نیکی سے حادثہ ٹل جاتا ہے، صدقہ کی وجہ سے حادثہ ٹل جاتا ہے، اور حادثہ اور مصیبت کا سامنا ہوتا اپنے گناہ کی وجہ سے۔ قصور اپنا ہے، الزام بلی پر ڈال رہا ہے۔ ایک خاص بات اور سنا رہا ہوں۔ 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، چرچا ہو رہا تھا کسی کا، اچانک وہی آدمی آ گیا جس کا چرچا ہو رہا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ تمہاری عمر بڑی لمبی ہوگی، ابھی تمہارا چرچا ہو رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا، عمر لمبی ہوتی، چرچا ہوتا، تو بوڑھوں کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ 4 آدمی پہلے سے بٹھا کر کے رکھتے اور بعد میں آ جاتے، گدھے کی عمر ہو جاتی، مرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور ایک خاص بات اور بھی ہے، جب رات میں کتا بولے گا، روئے گا، تو کیا کہیں گے؟ کسی چودھری کا وکٹ گرنے والا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کتا بلا کو دیکھتا ہے اور آگاہ کرتا ہے کہ جب بلا تم پر آئے گی تو ہم پر بھی آئے گی، خبردار ہو جاؤ۔ ایک مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں میں بیان کر رہا ہوں اور پیسہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ یہ مکئی کا پیسہ ہے اور بالکل چمک رہا ہے، دیکھیے ماشاءاللہ۔ اور مکئی اس بار مکئی کی فصل ہے، دام بھی اچھا ہے، اور آپ کی قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کی محنت کو ضائع نہیں کیا اور آپ کی محنت رنگ لائی۔ تو وعدہ کیجئے اس مکئی سے غریبوں کی خدمت کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، دوسرے کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایک کنجر تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، ایک پھوٹی کوڑی کسی کو دیتا نہیں تھا۔ جب مرنے لگا تو لوگوں نے کہا ارے جیتے جی تو ایک پیسہ کسی کو نہیں دیا، اب مر رہے ہو کم از کم صدقہ خیرات تو کر دو۔ تو کہتا ہے دے تو رہا ہوں، جان تو دے رہا ہوں، اب کیا دوں؟ بہت کچھ دے دیا۔ کیا ملا صیاد میرے آشیاں کو توڑ کے، کس قدر محنت سے رکھا تھا یہ تن کے جوڑ کے، 4 دن بھی چین سے کرنے نہ دی سرے چمن، کہہ دیا صیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے، کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائیں، 1 لک پوت 1.25 لک ناتی، تارا ون گھر دیا نباتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تارا ون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ تیزی کے ساتھ نکل گیا، 1/3 پیغام میرے حصے کا نکل چکا، بڑی طبیعت کے ساتھ آپ نے سنا۔ میں آپ کے جوان بیٹوں کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ دین دنیا چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ 4تھا پیغام، اتنی دور مجھے سفر کے لیے جانا ہے، آپ کی دعاؤں کے صدقے میں آفت اور بلاؤں سے حفاظت ہوگی۔ اتنی دور کا میرا سفر ہے، اگر مجھے ٹائم نہیں ملتا، پپو یادو جی کی طرح اگر مجھے ٹائم ملتا تو میں آپ کو 3 منٹ میں ایک پیغام سنا کر کے جاتا جو ابھی میں سنا رہا ہوں۔ اس میں میرا کم، آپ کا زیادہ فائدہ ہے، اور میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ 2025 چل رہا ہے، تجربہ کر لیجئے، اگر تجربہ جھوٹ ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ سکتے آپ۔ اتنی پکی بات کر رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ، جیب میں بھی پیسہ، گھر میں بھی پیسہ، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، اس کی گارنٹی مسند رسول پر دے رہا ہوں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔
اس کو ڈائری پر نہیں, دل کی ڈائری پر نوٹ کیجئے. پہلا کام حلال کمائیے. اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لے رہا ہوں. اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے. تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے. جیب کو دیکھنا ہے, دوسرے کو دیکھنا نہیں ہے. دوسرے کو دکھا کر دیکھ کر کے پیسے کو اڑانا نہیں ہے, بہانا نہیں ہے. 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے, 1 سال حساب سے خرچ کر کے دکھائیے. مسند رسول پر گارنٹی دیتا ہوں, ہاتھ میں بھی پیسہ, جیب میں بھی پیسہ, گھر میں بھی پیسہ. ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں. آپ جب لقمہ اٹھاتے ہیں تھالی سے کتنا چھوٹا ہوتا ہے, دیکھ لیجئے یہ سائز ہے. اور جب حلق کے نیچے اترتا ہے تو سائز اور چھوٹا ہو جاتا ہے. ایک لقمہ اٹھایا آپ نے, بھوک نہیں مٹی. پھر دوسرے لقمے کو آپ نے اٹھایا, اس کا سائز دیکھیں کتنا چھوٹا ہے. پھر اس کے بعد حلق کے نیچے اتارا اور چھوٹا ہو گیا. اتنا چھوٹا سائز ہے. 2 ہی لقمہ صرف حرام ہے. کتنا چھوٹا, لیکن جانتے ہیں اس کی نحوست. 40 دنوں تک آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی, سر کے اوپر آسمان کے اوپر نہیں جائے گی. جب 2 لقمے کا یہ حال ہے تو یہ گودام بھرنے کا, پیٹ بھرنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. حرام سے پیٹ نہیں بھرنا ہے. بندھن لون ہماری بیوی اٹھائے گی, LIC کی قسط ہم جمع کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے, بالکل صحیح جا رہا ہے. رانچی جانے کے لیے تیار ہو جائیے ہمارے ساتھ. ہم ہاف ہیں اور ہاف کے ساتھ ایک پھول ہونا چاہیے. یہ دیکھیے, یہ دور ہے روپیہ کا, ابھی پیسہ کا دور نہیں ہے. ابھی 150 سال پہلے پیسہ کا دور چلتا تھا, اب یہ روپیہ کا دور ہے. 2 پیسہ آپ نے کسی کا مار لیا, صرف 2 پیسہ, 200 بھی نہیں, 100 بھی نہیں, صرف 2 روپے, 2 روپیہ بھی نہیں, 2 پیسہ آپ نے اگر کسی کا مارا, آخرت میں 700 مقبول نمازیں آپ کے نام اعمال سے چھین لی جائیں گی. جب 2 پیسے کا یہ حال ہے, جب 2 پیسے کا یہ حال ہے تو 2000 کا کیا حال ہوگا, 200 کا کیا حال ہوگا. ایک کٹیہار ریلوے اسٹیشن میں جیب کاٹتا تھا اور وہاں سے پیسہ لوٹ کر کے اپنے گرو کو لا کر کے دیتا تھا. لوٹ کر کے لاتا تھا, کوٹ کر کے کھاتا تھا. روز 2000 روپے, روز 2 لاکھ روپے لوٹ کر کے لایا, کوٹ کر کے کھایا. ایک دن صرف 2 روپے لا کر کے اپنے گرو کو دیا. گرو نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا, ارے آج اتنا کم, صرف 2 روپے. اس نے کہا کہ گرو بہت موٹا مال ہاتھ آیا تھا, واپس کر دیا. ارے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, لاتے لوٹ کر کے کھاتے, بیٹھ کر کے کھاتے, لوٹ کر کے لاتے, واپس کیوں کر دیا. آپ کے دل تک اس مثال کو پہنچا رہا ہوں. اس نے کہا کہ جس کی جیب کاٹی تھی وہ انگریز تھا, بہت موٹا مال ہاتھ آیا تھا. اتنا پیسہ تھا کہ 17 نسل اگر بیٹھ کر کے کھاتی تب بھی نہیں گھٹتا, اتنا موٹا مال تھا. لیکن واپس کر دیا, لیکن واپس کر دیا, واپس کر دیا. پوچھا کیوں؟ کہا انگریز کا پیسہ ہاتھ مارا, جب لے کر کے چلا خیال آیا اگر واپس نہیں کیا قیامت میں پہنچا. انگریز حضرت عیسیٰ کا امتی ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اگر میں نے یہ پیسہ لوٹ لیا, واپس نہیں کیا, تو حضرت عیسیٰ شکایت کریں گے ہمارے نبی سے کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹ لیا. میرے نبی کا سر جھک جائے گا. میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا, اس لیے دنیا کی دولت پر لات مار دی, واپس کر دیا, گھر لے کر کے نہیں آئے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے, حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. یہ گیڑا باڑی میں دودھ لا کر کے بیچتا تھا, 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی ملاتا تھا, اور قسم کھا کر کے کہتا تھا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہوں, پانی میں دودھ ملاتا ہوں. 1 کلو دودھ 10 کلو پانی. 99 دن چور کے, ایک دن کوتوال کا. دودھ بیچ کر کے جا رہا تھا, بٹوا میں پیسہ تھا, سائیکل سے جا رہا تھا. پیشاب کی حاجت ہوئی تو پاکڑ کے درخت کے نیچے سائیکل لگایا, بٹوا رکھا,
حاجت کے لیے جیسے گیا، اوپر بندر بیٹھا ہوا تھا، نیچے آ کر کے بٹوا لے گئے۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب۔ تو اس نے اوپر جیسے ہی سر اٹھایا تو دیکھا کہ بندر بٹوا سے پیسہ نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی ہے کہ جعلی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ مہاراج پیسہ دے دو، پوری محنت کا پیسہ ہے، رات دن کی محنت کا پیسہ ہے، واپس کر دو، کیلا کھلائیں گے، وعدہ ہے۔ تو بندر کی توجہ جیسے ہی بٹی، اس کے ہاتھ سے ایک سکہ چھوٹ کر کے پانی میں گرا، ٹبھاک۔ اس کو مزہ آیا کہ باپ رے، ڈی جے کی آواز کتنی شاندار، کس کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے دوسرا سکہ نکالا، پھر ڈالا، ٹبھاک، مزہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بندر تو کھیل تماشے میں لگ گیا، تو پورا میرا بٹوا خالی کر دے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا مہاراج رحم کرو، میری بیوی پر، میرے بچے پر رحم کرو، بھوکے ہیں، یہ پیسہ لے کر کے جا رہا ہوں ان کے لیے۔ تو ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں ڈالے، ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں ڈالے۔ یہ کہا کہ مہاراج سمجھ میں آ گیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہو گیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے، دھن ساتھ نہ جائے گا، بنے کیوں ہو لٹیرے، بنے کیوں ہو لٹیرے، پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے، شام سویرے، خود پاپ کرو، خود پاپ کرو، نام ہو شیطان کا بدنام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام، لاکھوں یہاں شاپنی دکھاتے ہوئے آئے، دم بھر کے لیے ناچ گئے دھوپ میں سائے، دھوپ میں سائے، وہ بھول گئے تھے کہ یہ دنیا ہے سرائے، دنیا ہے سرائے، آتا ہے کوئی صبح تو جاتا ہے کوئی شام، تو انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام۔